बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। आप सब नाजरीन को ईद इसार मुबारक। और ये जो ईद कुर्बान, हम जिसको ईद इसार कहते हैं, हमें एक जो कुर्बानी का इसमें लफ्ज़ है वो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, उसकी बड़ी अहमियत है, और वो अहमियत हमेशा से दीन इस्लाम में रही है। जब भी दीन इस्लाम को ज़रूरत पड़ी तो हमने देखा कि अहले बैत, आइम्मा ताहिरीन और असहाबे अजमईन, इन सब ने बढ़ चढ़ के, चाहे वो जान की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो, और जितना भी हिस्सा किसी ने देना अदा करना पड़ा वो उन्होंने दिया। इसी तरह आज तक हम देख रहे हैं जो सहयूनी ताकतें हैं या जो मुस्लिम दुश्मन अनासर हैं, वो हमेशा से मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करते हैं, खा उनके ममालिक के ऊपर हो या दहशतगर्दी की सूरत में हो या इदारों के ऊपर हो। आज के प्रोग्राम में मैं बड़ी ख़ास शख्सियात के साथ प्रोग्राम करूंगा। तो मैं ये चाह रहा था, कुछ दिन पहले मेरे प्रोड्यूसर साहब के साथ जब डिस्कशन हुई कि ईद पे किस तरह प्रोग्राम मैनेज करना है शम्सी साहब, तो मैंने कहा उनको कि मेरा दिल है कि मैं शहदा के वरसा के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ ईद मनाऊं। तो इस को उन्होंने बड़ा पसंद किया और आज हम बैठे हैं इसी पे। मैं एक ऐसे शहीद का आज की ईद के दिन तज़किरा करना चाहता हूं जो मेरे नज़दीक उसने जिस तरह शहादत कबूल की, जिस तरह बाई चॉइस कबूल की, वो बहुत कम है। आप बॉर्डर पे जाते हैं, लड़ते हैं, वहाँ पे या गाजी हैं या शहीद हैं। अब एक शख्स जो है वो लड़ाई से दूर है 2 किलोमीटर, और वो बाई चॉइस अपना वो 2 किलोमीटर का फासला तेज़ी से तय करता है और दहशतगर्दों की तरफ बढ़ता है और अपना सीना जो है वो तान के मुकाबला करता है, और आखिरकार उनको नाकामी देखना पड़ती है। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्द थे, वो अपना सीना आगे करके उनको नाकाम करते हुए पाकिस्तान के एसेट्स को बचा लेता है। नुकसान जो हुआ वो वालिदैन का, उनकी बच्चे की याद हमेशा नौजवान था, और नौजवान की कुर्बानी जो है वो, और शहीद की कुर्बानी जो है उसके पेरेंट्स से जो है, हमेशा मैं जब बात करता हूँ तो मेरे आंखों में जो है वो नमी आ जाती है। इसके बावजूद कि शहीद एक दर्जा है, शहीद का एक मकाम है, ये जो बाई चॉइस शहादत है, ये अपनी अपनी मर्ज़ी से शहादत के आगे सीना तान के खड़े होना, उसको कबूल करना, ये एक बहुत बड़ा विरसा है और अल्लाह की तरफ से अता है। और ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं। आज मैं अपने मेहमान गिरामी के साथ फ़ख्र महसूस करता हूँ, ख़ुसूसन जो कैप्टन यासर अब्बास शहीद के पेरेंट्स हैं, उनके साथ ईद मनाने के लिए जब मैंने उनको मदऊ किया स्टूडियो में, तो वो जब तशरीफ़ लाए तो उनके साथ डिटेल गुफ्तगू हुई। लेकिन आज मैं उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ उनको पूछेंगे कि ईद वो किस तरह से मनाते हैं जब से यासर अब्बास शहीद हुआ है। मेरे साथ जो पहली चेयर पे बैठी हैं, ये यासर अब्बास शहीद की वालदा हैं, सबा जाफ़र साहिबा। इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाएँ। कर्नल जाफ़र अब्बास मेरे बहुत बड़े भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं, और ये कैप्टन यासर अब्बास के वालिद गिरामी हैं। इनको बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी। आप उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना फ़कीर हुसैन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और ये भी अपनी ख्वाहिश पे आए हैं आज प्रोग्राम में कि मैं शहदा के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ, कैप्टन यासर अब्बास शहीद के पेरेंट्स के साथ बैठ के ईद का दिन जो है वो फ़ख्र महसूस करूँगा। वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में राना फ़कीर हुसैन को। जनाब, मैं वालदा के पास जाना चाहता हूँ सबसे पहले कि जी, मैं देखता हूँ बहनें जो है वो ईद किस तरह से मनाती हैं शहदा की, उसके ऊपर भी मैं बात यकीनन करूँगा। लेकिन एक माँ जब एक बेटा, यकीन करें कि वो फ़ौज को देती है तो उसको इल्म होता है कि या ये शहीद होगा या गाजी होगा। तो मैं
ہسٹری میں جانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی عیدیں گزری ہیں یاسر عباس شہید کو، میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آج ایک تو عید ہے، آپ کو میں عید مبارک کہتا ہوں، اور آپ کے بیٹے کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ کو مبارکباد ہے، اس کی بھی بہت بہت مبارکباد ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ اس کے بغیر کتنے سال ہو گئے ہیں، اور آج جو عید ہے یہ آپ کس طرح مناتی ہیں ہمیشہ سے عید قرباں جب سے وہ شہید ہوا ہے؟ 14 سال ہو گئے جی، اور شہید زندہ ہوتا ہے جی، اس کے حساب سے یہ دیکھیں کہ بقرہ عید پہ ایک حصہ ہم اس کا بھی ڈالتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ تو عید قربان تو اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ اس کا حصہ ڈالتے ہیں، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، اور میری بیٹیاں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے یاسر کی، تو بس ہم سمجھتے کہ یہ ساتھ ہی موجود ہے، ہم کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، ہم بیٹھتے بھی وہیں ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے لیکن بس ہمیں ایسے لگتا ہے ہم یاسر کے ساتھ ہیں۔ تو وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے فیل کیا کہ وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر عزیز و اقارب جو ہیں وہ بھی آپ کے ہاں، آپ کے بچے نواسے نواسیاں اور آپ کی بیٹیاں بھی آتی ہیں، وہ کس طرح سے؟ میرا دل تھا کہ آج بلاتے ان کو بھی، لیکن ان کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، ظاہر ہے ان لاز کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آج جس طرح سے یاسر جو ہے شہید زندہ یقیناً ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کر سکتا، حدود و قیود ہیں کچھ اللہ کی طرف سے جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ تو ایک ماں، میں یہ بار بار پوچھتا ہوں، ایک ماں جب فوج کے سپرد جوان کرتی ہے تو اس کی فیلنگز کیا اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ اپنا جس طرف میں بھیج رہی ہوں، ایک دل کو دھڑکا تو لگا رہتا ہوگا؟ دیکھیں، شہادت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے تیاری کرا دیتا ہے۔ جی پلیز، ٹھیک ہے، ضرور۔ ماں باپ کی، فیملی کی بھی تیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کے ذہن کو ایسا بنا دیتا ہے، اور وہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی بچپن میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ وہ مطلب آپ کسی بھی شہید کے پیرنٹس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو وہی باتیں بتائے گا جو میں بتا رہی ہوں کہ وہ بچہ عام نہیں ہوتا، بہت خاص ہوتا ہے بچپن سے ہی۔ تو یاسر بھی اسی طرح تھا، اور یاسر کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس طرح ہم لوگوں کو صبر دیا، جس طرح ہم لوگوں نے شکرانے کے 2 رکعت اسی وقت ادا کیے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ہمیں حوصلہ اور ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد یاسر کے پیغام، یہ آپ کہتے ہیں نا وہ ہم سے کنیکٹڈ ہے۔ اچھا، ابھی بھی؟ بالکل جی، بالکل، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کے ہر میسیج آ جاتے ہیں۔ اسٹرانگلی جو میسیج آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، کام بہت زیادہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں، اور آپ لوگ خوش رہیں۔ یہ اسٹرانگلی میسیج اس کا ایک طرف سے نہیں، کئی طرف سے آتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی یاسر دیکھا ہی نہیں، 14 سال ہو گئے، وہ ابھی تک خوابوں میں آتا ہے، اور اس کے ہمیں میسیج ملتے رہتے ہیں، اور بس وہ مطلب یہی کہتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ تو اب وہ کوئی کیا کام کریں، یقین کریں پاکستان کی حفاظت ہمارے شہداء کر رہے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں نا غیبی امداد، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ہمارا پاکستان کو یہ بچا رہے ہیں۔ تو دشمن کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری تو اللہ تعالیٰ نے مدد ہی اتنی رکھی ہوئی ہے، اور جس طرح ابھی یہ جو ہوا ہے اس میں جس طرح ماؤں بہنوں نے دعائیں کی ہیں، یقین کریں ہم لوگوں نے اتنے ورد کیے، اتنی دعائیں کی ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان محفوظ ہے۔ اچھا جناب کرن صاحب، آپ کو بھی عید مبارک بہت، اور ہم تھوڑا بیٹے کا جو ہے وہ تذکرہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن مدر کا ایک جو جذبہ ہے، یا جس طرح سے وہ کنیکٹیوٹی بتا رہی ہیں، وہ ایک انداز ماں کا اپنا، اور دل میں صبر، اور بڑی پختگی کے ساتھ انہوں نے وہ صبر کو اپنایا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں ایک بات ضرور کرنا ہے کہ جی آپ ناظرین کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتے ہیں، یا ناظرین کے ساتھ جب مخاطب ہوتے ہیں، یا ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ شہید کے والدین ہیں، تو ان کے بھی جذبات ایک خاص طرف جو ہے وہ پیار اور محبت لے کر آپ کے لیے، اور دعائیں لے کر وہ ابھر آتے ہیں۔ تو مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے
ایک شہید کے والد کے طور پہ آج عید کے دن؟ شمشید صاحب آپ کا بھی شکریہ، چینل کا بھی شکریہ، جنہوں نے ایک اس طرح کا پروگرام ارینج کیا، یعنی شہداء کے ساتھ عید کے، شہداء کے ورثہ کے ساتھ. اور رانا صاحب کا بھی شکریہ، خاص طور پہ انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے جانا ہے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کے جواب جی پلیز شور. کہ اب ہم یہاں پہ میں اور میری مسز اس وقت ایک شہید کے والدین کی حیثیت سے انوائٹڈ ہے، اسی حیثیت سے ہم آئے ہوئے ہیں. میں ایک ایسا جملہ مطلب ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ مطلب اگر ہم شہید کے والدین نہ ہوتے تو شاید کون جانتا ہوتا ہمیں. جی یہ قدرتی امر ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ادروائز جانتے ہوتے ہیں ہمیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو دوستیاں، رشتہ داریاں، عزیزداریاں، جی ٹھیک ہو سکتا ہے آپ سے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی رشتہ بن جاتا. ہاں لیکن یہ جو رشتہ ہے نا، یہ ایسا ہے کہ یہ آپ بھی نہیں بھول سکتے. نہیں، کبھی بھی نہیں. اور رانا صاحب کے جذبات ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا. تو میں 2-3 باتیں آگے بڑھاؤں گا. میری مسز نے کہا وہ کنیکٹڈ ہے. کنیکٹڈ تو ہے، وہ تو مطلب کسی نہ کسی لیول پہ کنیکشن ہے. لیکن جو اس سے بڑی بات ہے نا وہ یہ کہ میرے ذہن میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، اور یہ ایسا ہے کہ میں آپ اس کو جذباتی طور پہ اگر سمجھنا چاہیں کہ میرے ذہن میں کئی دفعہ شروع میں جب یہ شہید ہوا اس کے کچھ عرصے بعد کئی دفعہ میرے ذہن میں سوال آتے تھے کہ شہید کی کیا زندگی ہے اس وقت، ٹھیک، وہ کیا مصروفیت ہوگی، کیا ڈیوٹی کر رہا ہوگا، جو ہمارے کنسیپٹ ایز اے مسلم ہمارے مسلمان کے حیثیت سے ذہن میں تھا. تو جب میرا کوئی سوال بنتا تھا ذہن میں تو آپ یقین کریں کہ اگلے دن ہی، آلموسٹ اگلے دن، یعنی جیسے آپ شام میں بیٹھے میرے ذہن میں کوئی سوال آیا تو اگلے دن کسی ایسے بندے نے مجھے فون کیا جو کہ نہ یاسر سے کبھی ملا ہوا ہے، نہ اس کو دیکھا ہوا ہے، نہ اس کے بس اب جو تصویریں چلتی رہی ہیں وہ تو دیکھتی ہوں گے. اس کا فون آتا ہے مجھے کہ کرن صاحب یاسر کل مجھے خواب میں آیا تھا اور اس نے یہ بات بتائی ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ وہ بات بتانے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کوئی وہ ایسے جو میرے ذہن میں سوال تھا ایکچولی اس کا جواب دیا. اچھا یہ بہت دفعہ ایسے ہوا، ریپیٹڈلی ہوا. تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ وہ مجھے کیوں نہیں آ کے بتا دیتا ڈائریکٹ. بالکل مطلب یہ نارمل بات ہے نا کہ وہ مجھے ہی بتا دے آگے. تو میری کئی بزرگوں سے، اپنے جیسے تصوف والے لوگ، روحانی شخصیات سے گفتگو شنید ہوتی رہتی ہے. تو اس ٹاپک پہ بھی میری بات ہوئی. تو ایک اچھے ہمارے عزیز بزرگ ہیں، بڑے روحانی شخصیت ہے، ملتان کے رہنے والے ہیں، ان سے میری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کرن صاحب آپ والد ہیں، آپ کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں وہ آپ کے ڈائریکٹ جواب دے سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب وہ کسی کے تھرو آپ کو جواب دے گا تو اس کی اتھینسٹی بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ آپ والد ہیں، آپ اگر بالفرض کسی کو تذکرہ بھی کرتے ہیں تو کہ یار والد ہے، والد کے ذہن میں آئی سوال وہ جواب. جب ایک تیسرا بندہ جس نے اس کو نہیں دیکھا وہ جب وہ آپ کو جواب دے گا تو اس کا ایک اتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے. اور آپ کے وہ جو آپ کے جو والد کے جذبات ہیں یا والدہ کے جو جذبات ہیں، اچھا اس میں سب سے بڑی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ میڈیکلی بھی اتھارٹی ہے کہ آپ کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے، ہر وقت یاد ہے، وہ خواب خیال بھی ہو سکتا ہے، اگلا یہ سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی میسج کسی دوسرے کے ذریعے آ رہا ہے تو اس کی ایک سگنیفیکنس ہے. اور وہ امپورٹنس جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ایکچولی. اور میرے خواب میں اب تک 14 سالوں میں 2 دفعہ آیا صرف. ٹھیک. اور وہ بھی بس ایسے نارمل کہ بس ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک رہیں، خوش رہیں، مطلب بہت نارمل تھا. کوئی جواب جب دیا اس نے، اور کبھی میری بیٹی کے تھرو دیا ہے، کبھی میرے ڈرائیور کے تھرو دیا، کبھی میرے بیٹ مین کے تھرو دیا، کبھی میرے محلے دار کے تھرو دیا، کبھی میرے ہمسائے کے ایک 2 عزیز پیچھے رہتے تھے ان کے تھرو دیا، کئی ایسے لوگوں کو تھرو دیا جو دوسرے ملکوں میں تھے. مطلب ہے کوئی یو کے میں تھا، کوئی سعودی عرب میں تھا، ان کے تھرو جواب آیا، ان کا فون اسپیشلی آیا مجھے. اور ان سے تعلق پہلے سے موجود تھا، اور جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو ایک کمال بات ہے. اچھا یہاں پہ مجھے صرف بتائیں کہ وہ ہم شہادت کا جو دن تھا، جس طرح سے صبح سے شام تک، وہ آپ کا دن کیسا تھا؟
میں ماں سے بھی پوچھوں گا پھر رانا صاحب کی طرف بڑا جائیں گے، اسپیشل دن تھا کیونکہ وہ جب آپ نا رات کو وہ واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس رات پورا دن آپ کا کیسے جو ہے وہ بڑا اسپیشل دن تھا. میں میری ریٹائرمنٹ کو بھی کچھ چند مہینے ہوئے تھے، تو میں نے ایک جو مجھے گھر تھا الاٹ ہوا تھا، جو میں اس میں شفٹ ہوا تھا کوئی 2-3 ہفتے پہلے. تو میری فیملی میرے بھتیجے کی شادی میں کراچی میں تھے، یہ لوگ گئے ہوئے، ذرا مطلب 2-3 ہفتے پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں نے سارا سیٹنگ ان کے مطلب غیر موجودگی میں کوشش کی کرنے کی، سامان وہاں شفٹ کیا، کیونکہ فیملی کے ہونے کے ساتھ مجھے تھوڑا سا تھا کہ بچے ڈسٹرب ہوں گے. تو یہ یاسر کے پاس ہی تھے کراچی میں. تو شفٹنگ کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ 6-7 مہینے گزر گئے. تو میں نے گھر میں کچھ مذہبی طور پہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایک نماز کا کمرہ علیحدہ بناؤں گا، ایک اپنی جو محفل ہوتی ہیں مجلسیں ہوتی ہیں اس کے لیے علیحدہ امام بارگاہ بناؤں گا. تو وہ جگہ میں نے تھوڑی سی علیحدہ کی، لیکن اس کو سیٹ کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. وہ اس دن میں نے سیٹ کی تھی ساری. اچھا، وہ سیم ڈے اسی دن 22 مئی 2011 اتوار کا دن تھا، اور میں نے اتوار کا دن رکھا اس لیے تھا کہ میں تھوڑے سے کوئی ورکرز بھی بلا لوں گا اپنے ساتھ چیزیں رکھنے کے لیے، کچھ اس طرح علم بھی لگایا. یہی باتیں میں اس کو اس دن ساری دن میں کرنے کے بعد یہی بات میں نے اس کو رات کو فون پہ بتائی، شہادت سے پہلے، جسٹ 4 دن سے پہلے. اور وہ ہوا یہ کہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، اس کی ڈیوٹی منڈے کو تھی. تو ٹیکنیکلی اس نے مطلب منڈے کو آنا تھا ڈیوٹی پہ، لیکن کوئی جس نے سنڈے کو کرنی تھی وہ کراچی کا رہنے والا تھا. اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی کام ہے فیملی کے ساتھ، میں نے کہیں جانا تو آپ میرے سے ڈیوٹی ایکسچینج کر لو. وہ نارمل ہے، جیسے آپ کر لیتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ظاہر ہے، ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ اس نے پھر مجھے آ کے ایکچولی فون یہ کیا کہ میں ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں 8-8:30 بجے. تو ڈیوٹی سے آنے کے بعد جیسے آپ سیٹ کرتے ہیں اسٹوڈیو، فلاں آ گیا پروڈیوسر صاحب سے بات کی، کیمرے یہ وہ ساری سیٹنگ کرتے. تو اس طرح اس نے بھی اپنی جو چیک ان کیے، لوگ جانے والے چلے گئے، آنے والے پورے آ گئے، چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، جو اکوپمنٹس ہیں وہ سارے ریڈی ہیں، سارا کچھ ایک نارمل روٹین میں چیک ہوتا ہے. وہ کیا تو تقریباً کوئی 9:15 9:30 کا، گرمیوں کے دن تھے یہی ظاہر ہے. تو اس نے مجھے رنگ کیا کہ بابا میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں. تو میں نے کہا تمہاری ڈیوٹی تو کل تھی، تم نے بتایا تھا. کہتا بابا بس وہ اچانک جس نے جانا تھا اس کی جسے ڈیوٹی رہنی تھی اس کو کہیں جانا پڑ گیا. تو میں نے کہا، اس نے مجھے ریکویسٹ کی، تو میں اکیلا تھا، فری تھا، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں کر لیتا. بات ساری یہ کہ اس کے حصے میں شہادت تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یہاں رکیں، رانا صاحب کو بھی شامل کر لیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. رانا صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے. میں آج عید کے دن آپ کو بھی عید مبارک دیتا ہوں، اور ساتھ قوم کے لیے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جب شہید اپنے خون سے دھرتی کا رنگ پھیکا نہیں پڑنے دیتا. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ پیرنٹس کی گفتگو سن رہے ہیں، والدہ کی بھی گفتگو آپ نے سنی، والد کی بھی گفتگو آپ نے سنی، ذرا آپ بھی اپنے بچوں کے والد ہیں، آپ کے اس معاملے میں کیا جذبات ہیں ایز اے ہیومن بینگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں پوری قوم نو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، چینل نو، شہید والدین نو. عید کا دن ہے جب مجھے آپ کا میسج آیا، میری بھی مصروفیات تھی، میری سسٹریں آئی ہوئی تھی، میرے عزیز و کرم، سارا بڑا گھر ہے، سبھی فیملی مل کر بیٹھتے ہیں. تو مجھے کیونکہ میں بھی ایک فوجی گھرانے سے تعلق ہے، میرا چھوٹا بھائی بھی فوج میں ہے، میرے اور بھی عزیز و کرم. جب آپ نے بتایا کہ شہید کے والدین آ رہے ہیں، یہ یقین جانیے میں نے اپنی مکمل مصروفیات ترک کی، اور میں نے اپنے بچوں کا بھی، میں تو جاؤں گا. شمسی صاحب کا فون آیا مجھے، تو میں بہت خوش ہوں. والدین کے، یاسر شہید کے والدین کی گفتگو میں نے سنی. جب شمسی ایسا اتنا جذبہ ہو پاکستان کی ماؤں میں، پاکستان کے والدین میں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو کسی بھی فیلڈ میں ہرا نہیں سکتی. تو میں نے تو ان کی گفتگو سنی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی ہمیں میسیج بھیجتے ہیں، شہید تو مرتے ہی نہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے. بالکل ایسی بات. تو اس نے تو ان کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہیں. ہو سکتا ہے ایسا وقت آتا ہے ان کے ساتھ رات کو کمرے میں بات بھی کرتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ، ماما یہ بات ہے، بابا یہ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا
ان کی شہادت کا رتبہ، ان کو سلوٹ کریں. بلکہ پاکستان کی جتنی بھی مائیں ہیں جن کے بھی بیٹے شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں بھی، جب حال میں مسلط کی تھی انڈیا نے ہم پر، اس میں بھی مئی کی، جو اس سے پہلے بھی ہے، کارگل کی ہے، جو بھی جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے والدین کو سلوٹ. عید والدین سب کو، سب شہداء کے پیرنٹس کو، سب شہداء کے والدین کو سلوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی قوم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہے بالکل گی، ٹھیک ہے. اور کھڑی ہے اور کھڑی رانا رہے گی. صاحب، جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، گوشت تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہوگا، مہمان عزیز و اقارب آ رہے ہوں گے، لیکن آج ہم شہید کیپٹن یاسر عباس کے والد گرامی اور ان کی والدہ کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور وہ اپنی یادیں بھی شیئر کر رہے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ وہ اسپیشل ٹی وی پہ عید منا رہے ہیں. جی کرن صاحب کی بیگم صاحبہ سے، آپ کی اجازت سے آپ کی بیگم صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں. صبا جعفر صاحبہ، بات آپ نے کی ہے کنیکٹیویٹی کی. آج عید کا دن ہے، اور یقیناً جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا تو ان دنوں میں بھی آپ کے ساتھ ظاہر ہے جس طرح بچیاں رابطے میں رہتی ہیں، تو شہید کیپٹن یاسر عباس کا کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ وہ جب زندہ تھا پھر عید کے دن آتے تھے، وہ ظاہر ہے عید قربان کے لیے جانور بھی لیا جاتا ہے، ذرا ہمیں سنائیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی میں کس طرح وہ عید گزارتا. عید پہ اس کو چھٹی جیسے ملتی تھی، آپ کو پتہ ہے 2-3 دن کی ملتی ہے، تو وہ بس میکسیمم ٹائم ہوتا تھا کہ ساتھ گزارے. تو لاسٹ عید اس نے ہمارے ساتھ کی تھی، چھوٹی عید کی تھی، تو رمضان میں آیا ہوا تھا. تو بس اس کا یہی تھا کہ کسی طرح ہم سب ساتھ ٹائم گزاریں. اس کے بعد تو اب کچھ یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ بڑا مشکل ہے ان باتوں کو دوبارہ دہرانا. جی ایک مشکل کام ہے یقیناً. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے آپ کی میموری ختم کر دی ہے تاکہ آپ کو کچھ یاد ہی نہ رہے. تو کافی حد تک تو ناظرین، یہ ماں کے جذبات دیکھیں نا، بیٹا سفر پہ بھی ہو یا پردیس میں بھی ہو تو مائیں ہوتی ہیں. تو یقیناً پھر عید کا دن ہو، اور بے شک شہید زندہ ہے، بے شک وہ اللہ کے بہت برگزیدہ لوگوں میں وہ شمار ہوتے ہیں، لیکن ماں سے ایک بیٹے کا دور چلے جانا، میں نے جو پردیس کی بات کی ہے وہی جو ہے وہ بعض اوقات ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جی خواب میں آئے، بات ہو گئی، پیغام مل گیا. تو یقیناً ماں کے جذبات آپ نے دیکھے، یقیناً ہمارے سیٹ پہ بھی اس وقت یہی جذبات ہیں. تو آپ بات کریں جی ابھی جو موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر. صبا صاحبہ مجھے بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا، کیونکہ پوری قوم آپ کو سن رہی ہے، پوری قوم جو ہے، بلکہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کارگل کے شہداء ہوں، ابھی جو انہوں نے جنگ مسلط کی بھارت نے، اس وقت 7 مئی کے شہداء ہوں، تو ان سب کو ہمارا سیلوٹ ہے، ان کی ماؤں کو، ان کے والدین کو، اب ان کے بلکہ خاندان کو میرا ان سب کو سلوٹ ہے، شہداء کو. تو آپ کیا قوم کے نام یہ بات کرنا چاہیں گے اپنے بیٹے کی شہادت پہ؟ یہ جو ابھی پچھلے دنوں جیسے ہوا تھا، مطلب میں بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے ماموں نے خواب میں دیکھا کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ میں یاسر سے ملنے جا رہی ہوں. تو میرے ماموں نے کہا کہ پہلے پوچھ تو لو کہ وہ کہاں ہے. تو خواب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اس سرحدوں کی طرف ہے، میں ادھر جا رہا ہوں. تو اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ حالات وہاں خراب ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. تو مطلب اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو اچھا اس وقت یہی میرے ماموں نے کہا دیکھو وہ اس طرف گیا ہے تو کوئی ہوگی، وجہ ہوگی. اس کے بعد یہ سارا اٹیک ہوا ہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام شہداء، یہ نہیں میں کہتی ہوں کہ صرف یاسر، سارے شہداء جو ہیں وہ آپ کو غیبی امداد دیتے بھی ہیں، آپ کی حفاظت بھی کرے. کیونکہ آپ کو یقین کرے پاکستان کے جتنے دشمن ہیں نا، پاکستان قائم اسی لیے کہ اللہ کی مدد ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں،
اور اس کے بعد اس ثانیہ کے بعد آپ دیکھیں قوم کتنی متحد ہو گئی. بالکل ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت اچھا ہوا. اور ایک مسلمان کا جو جذبہ ہے، میرا خیال ہے کہ 10 مسلمان آپ کے 100,000 پہ بھاری ہیں. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. جی کن صاحب ظاہر ہے آپ کی بیگم بھی ہیں اور ماں کے جذبات بھی ہیں، تو ذرا آپ بھی شیئر کریں قوم کے ساتھ کہ آج کا دن آپ کا جو ہے، عید کا دن جو ہے وہ کس طرح سے گزر رہا ہے، اور بیٹے کی کچھ یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. عید کا دن چلیں وہ ایک رسمی طور پہ بھی ہے اور مذہبی طور پہ بھی آتا ہے، لیکن میرا جو ایکچوئل جذبات ہیں وہ 22 مئی کو میں عید مناتا ہوں. اچھا 22 مئی کو جس دن شہادت ہے، ہم جشن شہادت مناتے ہیں. اور ظاہر ہے قربانی وغیرہ تو ایک الگ ہے، فریضہ ہے، لیکن اس دن کیک کاٹنا اور جیسے ایک سالگرہ یا ایک جشن کا سما ہوتا ہے نا گھر میں، اس طرح سے یا اس کی تربت پہ، تو جو میرے بچے ہیں اور آگے بچے بچیاں ہیں اور آگے نواسے نواسیاں وغیرہ سارے، وہ سب اس کی تربت کو سجاتے ہیں پھولوں سے، غباروں سے، یہ موم بتیوں سے، جو ان کے لیول پہ جو کرتے ہیں پورا. اور پھر ہم شام کو اس کے کیک کاٹتے ہیں ادھر جا کے، اور سارے بیٹھتے ہیں، دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں، ورد بھی کرتے ہیں. لیکن اس قرآن خوانی وغیرہ اس عید سے زیادہ وہ عید. اچھا 22 مئی کو 22 مئی کو، اور ہر سال پھر 22 جولائی اس کی وہ ہے برتھ ڈے ہے، تاریخ پیدائش ہے. اور بائی چانس اس دن میری سب سے چھوٹی جو بیٹی ہے اس کی بھی 22 جولائی ہے. اچھا ٹھیک. اور ایک میرا بھانجا ہے جو اس کی ہی ڈیٹ 22 جولائی 87 کو وہ بھی پیدا ہوا تھا، یہ بھی پیدا ہوا تھا. تو تینوں کی پھر ہم ایک طرح سے پھر سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک مذہبی فریضہ بھی ہے نا، یہ عید منانا. جی بالکل ٹھیک. لیکن جو اس عید کا کنسیپٹ ہے وہ وہی ہے جو آپ کسی بھی موقع پہ شہادت کے ساتھ اگر آپ ریلیشن کرنا چاہیں. عید قرباں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، مطلب انہوں نے ایک خواب دیکھا اور بیٹے سے کہا، باپ بیٹے کا مکالمہ سنے تو اس کو بھی ایک بڑی مطلب موٹیویشن ہے، بڑی زبردست موٹیویشن. تو آپ اس کو ہی آپ دیکھ لیں تو وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہے، بہت بڑی ایک ہمارے لیے انویٹیشن ہے کہ خواب میں ایک میسیج دیا گیا، ایک نبی اللہ کی طرف سے ایک میسیج دیا گیا نبی کو، اور انہوں نے بھی بغیر کسی سوچے سمجھے ہیلو حجت کے بیٹے کو کہا، وہ بھی تیار اسی طرح جیسے گاڑی چلے. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز ہے جو ہمارے جو شہید ہے نا، جو ہمارے پاکستان میں، مطلب شہید سے کوئی آرمی سے ریلیٹڈ نہیں، یعنی میں سب کی بات کر رہا ہوں، رینجرز والے، پولیس والے، سول، ہمارے بچے فیملیز بہت شہید ہوئے. جب وہ شہید کی شہادت کی طرف بڑھتے ہیں یا شہادت ان کی طرف بڑھتی ہے، تو پھر وہ درمیان والا جو سسٹم ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ 1 to 1 سامنے. اچھا ایک اور بات آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ کربلا میں جب پوچھا شہزادہ علی اکبر نے تو کہ ہم حق پہ ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حق پہ ہیں، تو انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی فکر نہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. تو یہ بڑی ہمیں موٹیویشن ہے، یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے، بہت بڑی. اور یہ بھی جو جملہ انہوں نے پوچھا یہ حجت تمام کرنے کے لیے، بالکل مطلب ظاہر ہے باقیوں کو پیغام دینے کے لیے. ویسے تو سب کو پتا تھا، ہر ایک کو پتا تھا، لیکن ایک پبلک نوٹس کے طور پہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا کہ جی ہم حق پر ہیں. تو پھر ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب اتفاق سے جب یاسر عباس شہید ہوا ہے تو میں ایک ٹیلی ویژن میں اس وقت پروگرام کر رہا تھا، اور میں نے فرسٹ پروگرام میرے، یعنی یہ ایک چیز میں آج کے دن ناظرین اس بات کا بھی جو ہے ایز این اینکر پرسن اللہ نے میرے اوپر یہ کرم رکھا ہے کہ میں نے جتنی بھی صحافت کی ہے اس میں مجھے جہاں جہاں شہداء کرام کا ذکر آیا ہے یا ان کی والدین یا ان کے معاملات یا ان کے مسائل، تو میں وہاں ضرور پہنچا ہوں. رانا صاحب میں نے وہاں ایک پروگرام کیا یاسر عباس شہید کے لیے ان کے گھر کے اوپر، اور میں نے جب وہ خون آلود وردی دیکھی اور جس طرح سے وہ تازہ ایک غم تھا، تازہ شہادت تھی،
تو وہ مجھے آج بھی جو ہے ایسے ہوا ہے جیسے رینیو نہیں ہو جاتی چیز، جیسے نئی آج کی بات ہی ہو. میں اگر تو اجازت ہے کہ جی پلیز پلیز. اگر آپ کو یاد آتا ہے ہاں تو ہمیں کیسے یاد ہاں آتا یس. ہوگا؟ اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جی صاحب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. یہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا خاص طور پہ، یہ تو کبھی بھی نہ بولتے. یہ تو پھر شہید ہوئے نا یاسر عباس، تو یہ تو والدین جتنی کا زندہ ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، سبھی ساری زندگی قیامت تک یاد رہے گا یاسر عباس ان کو. اور ہمیں بھی ایز اے قوم ہمیں بھی یاد رہے گا، ہم شہیدوں کی قدر کرتے ہیں. آج میں ایک اور میسیج دینا چاہتا ہوں. جو لوگ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں اور کسی بھی پارٹی میں ہوں، ہم ان کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ آپ شرم کرو. اگر پاکستان کے اللہ کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر فوج پاکستان نہ ہو تو انڈیا بہت دیر پہلے آپ کو اپنا صوبہ بنا لیتا. جیسے ان کا ایک صوبہ ہمارے ملک سے بڑا ہے، یو پی جس کو کہتے ہیں. تو شرم کیا کرو پاکستان کے افواج کے خلاف. کوئی ایسی لینگویج حرزہ سرائی کرنا چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں. پاکستان کی افواج کو ہمت دو، جرأت دو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کی کوشش کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ فوج پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کیا کرو سوشل میڈیا پہ، یا ویسے بھی کہیں بیٹھے کھڑے ہو جاؤ. فوج کی وجہ سے ہم سکون نہیں. سے آج منا تو رہے ہیں. دیکھیں نا ہمارے ساتھ موجود ہے نا کیپٹن یاسر عباس کی والدہ اور والد. لیکن میں ان لوگوں کے لیے بھی آج کے دن ایک عید کا پیغام دینا چاہتا ہوں جو شہداء کے پیرنٹس گھروں پہ بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ پوری قوم شریک ہے عید کے دن بھی، اور اس شہداء کی جو جتنی بھی ہم پاکستان میں قدر کریں، جس طرح سے ہم زندہ لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی شہادت کی جتنی قدر کریں تو اس سے ہمارے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہوں گے. شہداء کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، ہم اپریسیشن ان کو دیں یا نہ دیں، اللہ نے دے دیا، ان کو شہادت قبول کر کے بلا لیا ہے اپنے پاس. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج کے دن ہم پاکستان کو عید اثار سیلیبریٹ کرتے ہوئے ایک کریڈٹ ان ماؤں کو بھی ضرور دیں کہ جنہوں نے قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کے اپنے بچوں کو اس وطن پہ قربان کیا ہے. جی صبا صاحبہ جی پلیز. سوری معذرت صاحب، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی ضرور کہیں. کہ میں تو یہاں تک سوچ رہا ہوں جب آپ نے مجھے بلایا نا، کہ میں کہا کہ میں یہ بات لازمن کروں گا جا کے شمس صاحب کے سامنے، عوام کے سامنے، چینل کے سامنے، کہ جو شہیدوں کے والدین ہیں ان کو تو وی آئی پی پروٹوکول دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. پاکستان میں جتنے بھی، اور کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی تحصیل میں، کسی بھی شہر میں، چھوٹے شہروں میں کیوں نہ ہو، ان کو جب وہ کسی دفتروں میں جائیں نا اپنے کسی بھی کام روزمرہ کے کاموں میں، تو ان کو وی آئی پی چیئر دینی چاہیے. باقی آفیسروں کو کھڑا ہو کے کہنا یہ آپ ادھر بیٹھیں، اتنا ان کا مقام ہے اور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیا، یہ اچھا میسج ہے. میں یہ انشاءاللہ اسمبلی میں پاس کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیا. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. شہیدوں کو تو جتنا بھی ان کے والدین کو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے والد کو اپنے بیٹے کی جو باڈی اٹھانا کاندھوں پہ، تو یہ تو بہت بڑا جذبہ ہے. نہیں ہمارے سامنے یہ دیکھیں نا جی، آپ بات دیکھیں کہ جب یہ شہادت جب بھی آئے گی تو تذکرہ حسین ضرور آئے گا، کربلا کا تذکرہ ضرور آئے گا. آپ دیکھیں کہ امام حسین سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے. ذرا غور تو کریں آپ، سارا دن. تو جب شہزادہ علی اکبر کو 3 دفعہ اٹھایا اور پھر 3 دفعہ رکھا. آپ دیکھیں ایک باپ جو کہ نواسہ رسول ہے، جس کا دل اتنا بڑا ہے کہ جس نے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا، اور اپنے جوان بیٹے کی لاش 3 دفعہ اٹھاتا ہے اور 3 دفعہ رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا. اب دیکھیں نا جی، تو آپ ذرا اس پہ. میں شہزادہ علی اکبر کا نام سنتی ہوں تو برداشت نہیں ہوتا. تو ہمارے سامنے تو کربلا کی مثال ہے، اور ہم زندہ ہی اسی لیے ہیں کہ وہ درس کربلا کی وجہ سے، بالکل مولا کی قربانیوں کی وجہ سے آج جو دین ہے وہ انہی کی وجہ سے. آج آپ امن و امان سے رہ رہے تو انہی کی وجہ سے. بی بی زینب کی قربانیاں، تو قربانیاں تو ہمارے اسلام میں دیکھیں نا کب سے ہیں، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی قربانی ہی کا درس دیتا ہے. تو یہ جو چیز ہمارے پاس ہے، میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس یہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے جس سے ہم
آج کھڑے ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور یقین کرے دل مطمئن ہے، دل کمال بات مطمئن ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یقین کریں مولا حسین نے جس طرح ہمیں ہمارے سینوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا کتنے کریم ہے. بالکل اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پہ بہت کیا ہوا ہے. لیکن ہم انسان ہیں جو کہ ظاہر ہے، یاد آتا ہے definitely. بچہ، لیکن یہ کہ ہم سرخرو ہیں. بالکل ہم یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ناظرین، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سینے کے اوپر تمغہ ہے ایک ماں کے، کہ جو سرخرو ہونے پہ فخر کر رہی ہے. جی اپنا کرنل صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں جس وقت یہ اٹیک کا مجھے مطلب یاسر فون پہ بات کر رہا تھا، تو بائی چانس جسٹ میں نے فون مسز کو دیا تھا کہ تم بات کر لو، تو اس کی ابھی بات شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا دھماکہ ہو گیا، میں جا رہا ہوں. مطلب ماں سے ابھی بس صرف یہ میسج کنوے کیا، یہ بولا ہی ہے. اور وہ تو جب اس نے مجھے کہا کہ دھماکہ ہو گیا، یاسر کہیں چلا گیا، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ڈیوٹی پر آیا ہوا ہے، اس سے بھی کوئی بات ہوئی نہیں تھی. تو مجھے ایک قدرت کی طرف سے، جس کو چھٹی حس کا ہم کہتے ہیں نا عموماً کہ چھٹی حس، تو مجھے ایک میسج آیا میرے دماغ میں قدرت کی طرف سے کہ یہ چلا گیا. مطلب اسٹریٹ اوے، مطلب میرے سیکنڈ کوئی اس کے بعد کوئی ایک ہوتا ہے نا نہیں گیا ہوگا یا رک گیا ہوگا یا چلا گیا تو واپس آ جائے گا، نہیں. اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دھماکہ کہاں ہوا ہے. مطلب مجھے تھا کہ چلا گیا. تو مجھے وہ ساری ڈیٹیل تھوڑی سی دیر میں پتہ لگی ٹی وی کے تھرو جو آئی. تو آئی وانٹیڈ کہ مجھے کوئی ایک یعنی ہوتا ہے نا سرکاری کوئی ایک اطلاع مل جائے، ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کی طور پہ مجھے ایک اطلاع آفیشیلی کوئی دے دے مجھے. تو وہاں پہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. میرا کئی لوگوں سے رابطہ ہوا اس موقع پہ، کیونکہ اتنا خوفناک منظر تھے کہ کسی کی ہمت، ظاہر وہ بہت بڑا ایک کسی کو بتانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. سانحہ میران بیس بہت بڑا سانحہ تھا. اس کو مطلب پتہ ہونے کے باوجود وہ مجھے کنوے نہیں کر سک رہے تھے کئی لوگوں سے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. آخرکار پھر میں نے اپنے بڑے بھائی اس وقت کراچی میں ہوتے تھے، تو ان کو پھر ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی مجھے آپ جائیں ہاسپٹل جائیں، وہاں پہ جا کے مجھے اطلاع ملی یہ اطلاع ہے، تو کائنڈلی مجھے پن پوائنٹ بتا دیں کہ کیا ہوا ہے. مطلب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. باقی ڈیٹیل پتہ لگ جائے گی، مجھے صرف یاسر کا بتا دیں. اتنا پتا تھا مجھے اس کو، جو لاسٹ مجھے اطلاع ملی تھی 2-4 منٹ پہلے، جو انڈائریکٹلی کسی نے دینے کی کوشش کی کہ چیسٹ میں گولی لگی ہے، بس جعفر یا شاہ جی سمجھ جاؤ، بس اتنا کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. دس واز دی اس کی شہادت سے کچھ منٹ پہلے تک یہ دیٹ آئی نیو کہ وہ چلا گیا. میں نے بھائی کو پھر ریکویسٹ کی، تو ان کے اندر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی بتانے کی، لیکن بہرحال مجھے انہوں نے بتا دیا. شمشید صاحب، میرے دل میں سب سے پہلے جو ایک ہوتا ہے نا کہ فرسٹ جو خیال آتا ہے نا بڑا قدرتی ہوتا ہے، اس میں کوئی نیچرل ہوتا ہے، بالکل اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی، ذرا سی بھی نہیں ہوتی. پہلا جواب جو ہوتا ہے نا، پہلا سوال کا جواب، وہ بڑا قدرتی طور پہ ہوتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے. مجھے حضرت علی اکبر اور مولا غازی شہادت یاد آئی، اور میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ اس میں صرف یہ دعا مانگی کہ جیسے مولا نے ان کو اٹھایا اور ان کو لے کر آئے اور صبر کے ساتھ سارا، بس مجھے اس کا صبر دے دے، اس طرح کا صبر دے دے، اور ساتھ میری فیملی کو. جی ایک ماں کا پیغام پروگرام کے آخر میں ناظرین میں لینا چاہوں گا قوم کے نام. جی بس پیغام یہی ہے کہ آپس کے تفرقے ختم کریں، ایک ہو جائیں، دشمن کے سامنے سب ایک رہے، چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہیں. ہم سب کو ایک ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم ایک ہو جائیں گے اور فوج کے ساتھ رہیں، فوج ہے تو ہم ہیں، فوج ہے تو ملک ہے. اس وقت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ پہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے ملک کے لیے کریں. بہت بہت شکریہ جناب رانا فقیر حسین صاحب، محترم
कर्नल जाफ़र अब्बास साहब, मोहतरमा सबा जाफ़र साहिबा। नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम में देखा कि हमने आज की जो ईद इसार है वो कैप्टन यासर अब्बास शहीद के पेरेंट्स के साथ मनाई है। और आज के दिन हमें बहुत सारे जो गुफ्तगू के दरमियान में जज्बाती मनाजर भी नज़र आए। हमने मुल्क और कौम की खिदमत में जितने शहदा हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पे जाने से पहले मैं पूरी कौम को इस ईद पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ईद इसार के साथ साथ कि अब कौमी यकजहती का एक भरपूर मुजाहरा जो इंडिया के साथ इस जंग में 1971 के बाद हमने बदला लिया है और फतह हासिल की है और अपने दाग धो दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, और अब इस नेमत को और तोहफ़े को हमने संभाल के रखना है। जिस तरह यासर अब्बास शहीद की वालदा ने कहा कि एक हो जाएं और तफरके से निकलें, जैसे एक आयत भी है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो यकीनन इस पे अमल करते हुए हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात से निजात दिलानी है। और इसके साथ के शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए, आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।